बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि सूरह बकरा पर गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ मौज़ूआत सामने आ रहे हैं। आज चौथा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। कल मैंने आपसे एक बात की थी प्रोग्राम ख़त्म करते हुए कि मेरी ख्वाहिश ये है कि कल मेरे साथ तफसीर बयान करने के लिए, माना और मफाहीम बयान करने के लिए अब तक तो मर्द आते रहे, हमारे उलमाए आते रहे, स्कॉलर्स आते रहे, इंटेलेक्चुअल्स आए, उनसे हमने बात की और दीन को समझा। आज हमारे साथ दो ख़वातीन हैं, मुफस्सिरा कुरान हैं। दोनों का ताल्लुक़ किताब और कलम से है। दोनों पढ़ाती हैं कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तारुफ तफसील से मैं कराऊँगा, लेकिन ये कितनी खुशबख्ती की बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी तफसीर कुरान बयान कर रही हैं। एक औरत का दीन जानना एक मर्द से ज़्यादा ज़रूरी इस लिहाज से है कि औरत से घर बनता है, घर से माशरे बनते हैं और माशरे से रियासतें बनती हैं। ख़वातीन हज़रात, इन ख़वातीन को, इन जो आलिमात हैं, इनको अल्लाह सलामत रखे जो दीन पेश कर रही हैं। अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ देता है उसको भलाई से नवाजता है, और जिसको भलाई देना मकसूद होता है अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता कर देता है। इस पर भी हम बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, सूरह बकरा, और क्यों कर रहे हैं हम ये प्रोग्राम और क्यों करते रहे, यानी 10 सूरतें कुरान करीम की जो आखिरी सूरतें हैं, यानी सूरह फील से लेकर सूरह नास तक, उससे पहले सूरह फातिहा, और उसके अलावा भी हमने सूरह आदियात और सूरह क़द्र और सूरह ज़ुहा, सूरह तीन, सूरह अलम नशरा, सूरह आदियात वगैरह वगैरह, हम ये सूरह तकासुर पर तफसील से बात हम कर चुके हैं। अब हम सूरह बकरा की पे बात कर रहे हैं। मौज़ूआत मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। अब तक जो हमने बात कर ली है वो सूरह बकरा का जो पस मंज़र है, ज़माने नुज़ूल, शान नुज़ूल, उस पर तफसील से बात हुई। हुरूफ मुक़त्तआत पर बात हुई, अलिफ लाम मीम। हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जो अलग अलग पढ़े जाते हैं हुरूफ, इसीलिए इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस पर भी तफसील से बात हो चुकी है। कल हमने जब प्रोग्राम ख़त्म हम कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। फिर अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इस पर इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने से कबल कुछ चीज़ें हम सीख लें। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा की आयत नंबर 120 120 तिलावत करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर।
صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 120 تلاوت کرنے کا شرف یہ حاصل کیا میں نے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ صاف کہہ دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شہناز غازی صاحبہ، تشریف لاتی رہتی ہیں پیام صبح میں، مختلف موضوعات پر آپ نے بات کی ہے۔ آج تفسیر قرآن کے حوالے سے پہلی بار تشریف لائی ہیں، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا۔ سربراہ ہیں شعبہ قرآن و سنہ جامعہ کراچی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ پروفیسر ثریہ قمر صاحبہ۔ ثریہ قمر صاحبہ جناح یونیورسٹی برائے خواتین میں پڑھاتی ہیں۔ خاص موضوعات اور مضامین حدیث، فقہ، تفسیر اور اسلامی معاشیات۔ اسلامک لرننگ کے ساتھ ساتھ آپ نے MPA ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن، یہ بھی آپ کے پاس ڈگری ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری وہ خواتین جن کا ایک ویژن ہے، جن کی گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہوتا ہے، وہ دین سے قربت رکھتی ہیں، دین کو پھیلاتی ہیں اور دین کا علم حاصل کر رہی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل پوچھے گئے سوال کا درست جواب جو ہم نے کل رکھا تھا آپ کے سامنے، اور آج کا سوال، کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس ماہ میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ کس ماہ میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ 3 ماہ، رمضان، شعبان یا شوال؟ درست آپشن جو آپ سمجھتے ہیں وہ روانہ فرمائیے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 009221304300980 اور 981۔ ان ٹیلی فونز پر آپ درست آپشن روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں بھی بریک کے بعد براہ راست بات کر سکتے ہیں ہماری مہمانوں سے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا آغاز محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، پچھلی گفتگو ہماری بہت ساری ہو چکی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک، ھدی للمتقین پہ ہم بات کریں گے۔ یہ فرمائیے کہ ہدایت، قرآن کریم ہدایت کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہدایت کے تعلق سے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل آپ نے جو تعارف میں 2 جملے کہے تھے، میں اس پر بات کرنا چاہوں گی۔ پہلا آپ نے یہ کہا مفسرہ قرآن، تو جیسے ہی آپ نے یہ کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا ہرگز یہ سٹیٹس نہیں ہے، میں تو طفل مکتب ہوں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مفسرہ ہونا جو ہے یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، میں اس کی اہل نہیں ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو مفسرین کرام ہیں ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں اور اس علم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے ایک اور جو کہی وہ یہ تھی کہ دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہمیں واقعتاً دین کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ عطا ہو جائے، تاکہ مزید آگے یہ سلسلہ جو ہے۔ صحیح بخاری میں دعا، یہی دعا صحیح بخاری کہ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ تو بہرحال بڑی اچھی آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی، اللہ کرے کہ ہمارے حق میں، ہم دونوں کے حق میں اور بقیہ اور لوگوں کے حق میں بھی، جو جاننا چاہتا ہے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ کرے کہ آپ کا یہ جملہ ہمارے حق میں جو ہے وہ مقبول ہو جائے اللہ کے ہاں۔ آمین۔ اب ہم آتے ہیں ھدی للمتقین پہ، اور ہدایت جو ہے وہ بھی جیسا کہ آپ نے ابھی جو تلاوت کی تھی آیات، اس میں بھی یہ مفہوم جو ہے وہ مذکور تھا
کیونکہ قرآن کا ایک انداز جو تفسیر کرنے کا مفسرین اکرام کا رہا ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن. سبحان اللہ. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہدایت کیا ہے، ہمیں مختلف مقامات پر اس کا جو مفہوم ملتا ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہدایت ہے اللہ کا اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہوا طریقہ کار زندگی گزارنے کا، سبحان اللہ، جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. اس کے مقابل اور ایک اور طریقہ کار ہے تفسیر کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ازداد سے پہچانتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی صفت کی، کسی بھی خوبی کی یا کسی بھی لفظ کی، تو جب تک ہم اس کے ضد کو نہ جان لیں وہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ہدایت کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ضلالت، یعنی کہ گمراہی. پھر اسی طرح سے جب متقین ہے، متقی کا جو ہمیں قرآن ہی سے ہم نے اس کو اخذ کیا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی ہے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ فجور ہے، جو ہم عموماً اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فسق و فجور وغیرہ. لہٰذا ہدایت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے اپوزٹ ایک اور چیز ہے، وہ بھی آپ کی جو تلاوت کی تھی اسی میں مذکور تھی یہ بات، خواہش نفسانی. وہاں تو خیر ان کی خواہشات کے بارے میں بات کی گئی تھی. ایک اللہ کی خواہش، ایک بندے کی خواہش، یعنی ایک انسان کی خواہش. اگر ہم اللہ کا بندہ ایمان والا نہ لیں اور اسے ایک انسان بھی کنسیڈر کریں کہ دوسرے مقام پہ آتا ہدی للناس، یعنی ایک دعوت عام ہے یا ہدایت عام ہے، ایک ہدایت خاص ہے. قرآن میں کہا گیا ہدایت عام، یعنی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اس کے تمام بندوں کے لیے جو ہے وہ عام ہے، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. لیکن جب ہدی للمتقین کہا گیا تو مفسرین کرام نے اس کی ایک تشریح یوں بھی کی ہے کہ اگر ہم اسے الٹ کر لیں کہ متقین ہی اس سے ہدایت پاتے ہیں، یعنی جس کے اندر، چونکہ انسان کے اندر دونوں ملوکیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ملکیت، فرشتوں والی صفات، اور اس کے اندر بہیمی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. لہٰذا جس کے اندر جو صفات اچھی ہیں، جو ملکیت والی ہیں، جب وہ غالب آ جائیں گی تو وہ انسان تقویٰ کی طرف زیادہ مائل ہوگا، اس راستے کی جانب زیادہ مائل ہوگا. جب وہ متقی ہوگا تو ہدایت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پائے گا. تو اس طرح اگر ہم اس کو الٹ کے دیکھیں معنی کو، تب بھی پھر صرف یہیں تک سلسلہ نہیں ہے، ابھی ہم مزید اس پر بات کریں گے، لیکن اس کا سلسلہ ریب سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی ریب سے مراد جب تک شک جب تک یعنی پڑھنے سے پہلے اگر شک ہے، فرض کیجئے جیسے مختلف معترضین جو ہے اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کی عقل کا، ان کی سمجھ کا پھیر ہے، ان کی سمجھ میں شک ہے. ادروائز کہہ دیا گیا دیکھو پہلے شک و شبے سے بالا تر ہو کر اس قرآن پر نظر ڈالو، اور قرآن میں اس کے علاوہ بھی مفہوم بیان کیا گیا. نہ اس میں لفظی اعتبار سے کوئی شک ہے، نہ اس میں معنوی اعتبار سے کوئی شک ہے. گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انہی الفاظ کی، انہی بیانات کی جو تشریح و توضیح جو ہے وہ کر دی ہے، اور پھر ہم اسی کو سب کو سمیٹتے ہوئے ہم دوبارہ ہدایت یا متقین پر ہم دوبارہ لوٹتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دو تین باتیں بہت اہم. پہلی بات یہ کہ مخلوق کو خالق زیادہ جانتا ہے. ہدایت اللہ کی جانب سے آئے گی، خالق کی جانب سے آئے گی، جو آپ نے فرمایا. اس سے پہلے ریب قرآن کریم کے تعلق سے کوئی شک دل میں جگہ نہیں بنائے. ریب سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شک جس میں تہمت کا عنصر شامل ہو. ٹھیک ہے، ریب. اب ایک خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، تو پروفیسر صاحبہ یہ فرمائیے کہ کیا مخلوق کے معاملات، جو زمینی معاملات، اس کے لیے ایک اعتراض ہوتا ہے، کچھ ایک سوال آتا ہے، آسمانی قوانین زمینی مخلوق کے لیے کیسے؟ دیکھیے، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس میں رہبر و ہادی بنا کے بھیجا. ہر امت کے لیے ایک ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا گیا. لکل قوم ہاد. بالکل، لکل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک رہبر اور ہادی اور ہدایت سمجھانے والا، ہدایت کی طرف اور وحدانیت کی طرف بلانے والا. اللہ رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کا پورا نظام وضع کیا ہے، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. اور گاہے گاہے انسانوں کی تربیت کے لیے اس نے نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجے، تاکہ یہ جو کنبہ بسا ہوا ہے اس کی رہنمائی ہر قدم پہ ہوتی رہے، اور جو رہنمائی کرنے والا ہے وہ پہلے تربیت یافتہ ہو جائے،
یعنی جبرائیل کے ذریعے سے وہ اہتمام و انصرام کیا گیا کہ جو میسنجر ہے، جو ہدایت دکھانے والا ہے، وہ پہلے تربیت یافتہ ہو جائے، وہ مفسر ہو جائے، وہ سمجھانے والا بن جائے، وہ پوری تعلیمات سے آگاہ کرنے والا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیشہ ایسے عظیم الشان اور برگزیدہ ہستیاں اس دنیا میں بھیجی جنہوں نے اس مخلوق کے لیے تربیت کا پورا نظام وضع کیا، اور جو تربیت جبرائیل کے ذریعے سے ہوتی رہی پیغمبر کی، وہ پہنچتی رہی مستقل اور متواتر انسانوں کے لیے نبی اور پیغمبر کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات تخلیق کی، بہت ایک منصوبہ بندی اس میں واضح تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ ایسے شخص کو دنیا میں مبعوث کیا جائے کہ جو مکمل تعلیمات سے آگاہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، غیر متزلزل اس پر ایمان رکھتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے، تو تمام ادیان کو پھر اس کے بعد باطل کر دیا، تمام پیغمبروں کی تعلیمات پیچھے چلی گئیں، اور امت مسلمہ ابھر کر سامنے آئی ہے. اچھا، تو تعلیمات پیچھے چلی گئی یا ان تعلیمات کا تسلسل ہوا؟ تسلسل بھی کہیں گے، لیکن تسلسل ان معنوں میں ہوا، دیکھیے تسلسل ان معنوں میں ہوا کہ ان کا وہ منسوخ ہو گئیں، یعنی وہ تعلیمات منسوخ ہوئی اور ان تعلیمات کا منبع ابھر کے سامنے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں. تو یہ جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، وہ اس صورت میں تو ختم ہوا کہ ہادی برحق اب نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن حکیم ایک معجزے کی صورت میں اور ایک علوم کا خزینہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس محفوظ ہو گیا. تو اب ہمیں ساری تعلیمات اور ساری رہنمائی جو حاصل کرنی ہے، اپنے اوپر جو اطاعت اور محبت اور شرط اور ساری چیزیں جو لاگو کرنی ہے، وہ قرآن حکیم کی صورت میں کرنی ہے. تو ہماری تعلیمات کا منبع و مرکز اب کوئی شخصیت نہیں ہے، اب کوئی شخصیت نہیں، اب قرآن حکیم کی تعلیمات ہے. انہی میں ہم تلاش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی میں ہم تلاش کرتے ہیں ان تمام واقعات کو، اسی میں ہم تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت برحق کو، اور اسی میں ہم تلاش کرتے ہیں اپنے معاملات کو، اور اسی میں ہم تلاش کرتے ہیں اپنے عقائد کو، اور اسی میں تلاش کرتے ہیں ہم اپنے تمام اس ریاست کے معاملات کو حل کرنے کا اسلوب. تو قرآن حکیم گویا وہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں تمام ادیان کو باطل کر دیا گیا، تمام تعلیمات کا نچوڑ اس میں دے دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم کتاب و حکمت ہیں کہ جو اب ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم کے صورت میں وہ صحیفہ لافانی موجود ہے، لاسانی موجود ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہماری تعلیم و تربیت کا مرکز و منبع رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی بات پچھلے پروگرامز میں بھی ہوئی. قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، قرآن کریم موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے ہمارے پاس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ. قرآن کریم بیان کرتا ہے دو اسوے. ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمارے لیے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بات کہ ہدایت کے تعلق سے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت کو ذرا واضح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مختصر الفاظ میں ہدایت قرآن ہے، ہدایت قرآن پورا یہ ہدایت نامہ ہے، ٹھیک ہے، پورے کا پورا قرآن ہے. اس کے بعد آپ جیسے جیسے اسے پڑھتے چلے جائیں گے، دیکھیے پھر وہی چیز آ جاتی ہے دین کی سوجھ بوجھ. جتنا آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کے نئے نئے، یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے، نئے نئے معنی اور نئے نئے در جو ہے وہ ہم پر کھلتے چلے جائیں گے. ہم جسے کہنا چاہیے، بعض اوقات ہماری زبان سے نکل جاتا ہے مسخر کرنا. ہم نے مسخر کائنات کو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا. اب ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ آف انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ اس میں اسٹرگل کرے گا، جو جاننا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے. منبع جو ہے تمام علوم کا قرآن ہے. اب جو چاہے اس سے گمراہی، اچھا قرآن ہی کہتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں، میرا سوال یہ تھا جو محترمہ سے، وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ لوگ ایک سوال کرتے ہیں جو بڑے لبرل، ماڈریٹ، بعض لوگ ایتھیسٹ، کہ صاحب زمینی معاملات ہیں، انسانی معاشرت ہے،
ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، انسانی عقل اور شعور بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب ہمیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ وحی خداوندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی خالق مخلوق کے معاملات کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ہیں یہ عقل پرستوں کے ہیں۔ ٹھیک، میں نے شروع میں آغاز میں یہ کہا نا، یا تو الہامی علم ہے یا پھر انسانی علم ہے، دو چیزیں ہیں۔ جب انسانی علم ٹکراتا ہے الہامی علم کے ساتھ تو ہمیشہ شکست انسانی علوم کی ہی ہوتی ہے۔ آپ نے جو جملہ کہا تو مجھے سقراط کا وہ جملہ بھی یاد آ گیا کہ سقراط نے یہ کہا تھا کہ ہم سویلائزڈ قوم ہیں، ہم اپنے بہیمی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل پرستی ہے کہ آپ اپنے عقل کے جہاں تک آپ کی عقل کی پرواز ہے اور یقیناً محدود ہے وہاں تک آپ سوچتے ہیں، اور پھر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے ان معنی و مطالب کو جو کہ دیگر انبیاء کے ذریعے بھی ہم تک آیا ہے وہ ہم اپنی مرضی سے اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا وہی طریقہ کار ہے، آج بھی ہم عقل پرست ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ تو غالب نے کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جب ہمارا جو ایک دائمی اور ابدی تعلق ہے اپنے خالق سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستی جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے وہ ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گی؟ تو وہ ہدایت نامہ اس نے نہ صرف یہ کہ پیغمبروں کے ذریعے، مختلف پیغمبروں کے ذریعے، اور خاص طور پہ جو ہمارے لیے احسان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی نہ صرف یہ کہ تلاوت کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے بلکہ آپ کا تزکیہ بھی کر رہا ہے۔ تو پیغمبروں کو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا کس کے لیے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے۔ تو جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس کے لیے وہ جو تعلیم ہے وہ بھی تو خالق ہی کی جانب سے ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی اور پلانٹ سے آئے گی یا کسی اور پلانٹ کے لیے آئے گی۔ غور اور فکر ہوگا، علم حاصل کیا جائے گا، تدبر ہے، تفکر ہے، وہ ہوگا، لیکن پہلے اس کے پیرامیٹرز بن جائیں گے، علوم حاصل کیے جائیں گے، لیکن علوم توحید کے زیر سایہ چلیں گے، علوم میں توحید شامل ہوگی۔ اور جو بات آپ نے کی ہدایت کے تعلق سے مزید اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتا دوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جواب آپ جو بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ آپ بریک کے بعد بتائیں تو کیسا ہے؟ ہمیں اس وقت اصل میں لینا ہے بریک، واپس آئیں گے، جہاں بات آپ کی کٹ رہی ہے وہیں سے ہم بات شروع کریں گے۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ پہ بھی ہم بات کریں گے، پھر ہم ایک بات اور رکھیں گے آپ کے سامنے جو آپ نے بلکہ بات کی تھی بہت اچھی، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے، قرآن ہدایت کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ مثلا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہدایت، نئے نئے راستے ہدایت کے بتاتے ہیں۔ ہدایت کے کیا مدارج بھی ہیں؟ ہادی کون ہوتا ہے؟ کہ ہادی کا تزکیہ کتنا ضروری ہے، جو کہ افراد کے تزکیے پر معمور ہوتا ہے، اس کا خود مزکی بننے کی شرائط کیا ہیں، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں اپنی عہد کے عالمات سے۔ دونوں خواتین تعلق آپ کا مختلف جامعات سے پڑھاتی ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، علوم قرآنی۔ خواتین و حضرات، میری لیے خوش بختی کی بات ہے کہ دنیا اسٹوڈیوز میں کراچی میں آج یہ دو خواتین قرآن کریم پر گفتگو کر رہی ہیں۔ عام طور پر خواتین قرآن کریم کی تفسیر بیان نہیں کرتی ٹیلی ویژن پر۔ میں چاہتا ہوں اور یہ ہم سب کی میرا خیال خواہش ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین کو بھی دین پیش کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور دین پیش کرنے والے کا انداز کبھی معذرت خواہانہ نہیں ہوتا، جیسا آپ نے اس گفتگو میں ان دونوں خواتین کی اندازہ لگایا ہوگا۔ آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شہناز غازی صاحبہ، سربراہ شعبہ قرآن و سنہ جامعہ کراچی، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ پروفیسر سریہ قمر صاحبہ، آپ پڑھاتی ہیں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی میں، 21 برس سے آپ پڑھا رہی ہیں حدیث، فقہ، تفسیر، اصول دین، اور ایک خاص موضوع اسلامک اکنامکس، اسلامی معاشیات، وہ آپ کے خاص سبجیکٹ۔ بات ہو رہی ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے، خواتین و حضرات، ہدایت ہدی للمتقین، اور پھر ہم بات کریں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ہدایت، کون ہدایت دیتا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے تقوی پر، متقیوں پر، متقی کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم ان میں کیا صفات دیکھنا چاہتا ہے، پھر یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہوتی ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق کیا ہوتا ہے، انفاق پر بھی ہم بات کروائیں گے انشاءاللہ تعالی تسلسل کے ساتھ۔ لیکن پہلے کل پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس ماہ میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ 3 آپشنز، رمضان، شعبان یا شوال۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، اور اب ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ کے سوالات اور ہماری جو مہمان ہیں ان کے جوابات۔ ٹیلی فون نمبر 009222343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو بات جہاں آپ کی کٹی تھی وہاں سے ہم بات شروع کریں گے، لیکن مجھے ابھی ایک دعا یاد آئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس پر ذرا بات کیجئے کہ یہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈال، ہدایت ملنے کے بعد جی وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جو پوری دعا آپ جانتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے فجور بھی رکھا، تقویٰ بھی رکھا، جو ابھی آپ سے عرض کیا کچھ دیر قبل۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ان دونوں کی جنگ چلتی رہتی ہے، ٹھیک، اس جنگ میں جو غالب آ جاتا ہے اس طرح کے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اگر ہم پر فجور غالب ہے اور غالب آ گیا ہے تو کیا ہے کہ ہم سے اسی طرح کے اعمال سرزد ہوں گے، اور اگر ہم پر تقویٰ غالب ہے، ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا، دوسرے لفظ ہم کہتے ہیں کہ نفس امارہ کو ہم نے زیر کر لیا، تو پھر ہم سے۔ لیکن جو ایک اور دعا سکھائی گئی تھی جو سورہ ناس میں موجود ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، اس کے شر سے بھی بچا، تو یہ جو وسوسے کا عمل ہے یہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور وسوسے کے لیے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وسوسہ یہ ہوتا ہے شیطان کا اسپیشلی، اور شیطان ہی کا ہے، کہ وہ آگے آتا ہے، وار کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہاں تقویٰ غالب ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب دیکھتا پھر وار کرتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کوئی کمزور لمحہ ایسا ہو کہ وہ غالب آ جائے، فجور جو ہے وہ ہم سے اس کا اظہار ہو جائے اعمال کے ذریعے۔ تو وہاں پر کہا گیا کہ جب تو نے ہدایت دے دی تھی، جو ہمارے اندر ایک تو ہدایت رکھی ہے، تقویٰ آلریڈی رکھا ہے، اور جب یہ غالب آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے نرغے میں آ جائیں، یعنی ہدایت پا لینے کے بعد، ہدایت یافتہ ہونے کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، کیا بات، اور شیطان کا اللہ سے اس نے مہلت مانگ رکھی ہے قیامت کے لیے۔ پھر جب دنیا کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا کہ ہم نے یہ موت اور زندگی بنائے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم تمہیں آزما سکیں۔ کس چیز کی آزمائش؟ اسی آزمائش کی جو میں نے ہدایت دی تھی اس پر یہ میرا بندہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، جو میں نے ہادی بھیجا تھا اس ہدایت کو دینے کے لیے اس کے کہنے پر عمل کتنا کرتا ہے اور کتنا نہیں کرتا ہے۔ جو میری گفتگو اس وقت میں نے آخری جملہ یہ کہا تھا قرآن میں آتا ہے، یہ بالکل، لیکن ایک بات جو سورہ بقرہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی اس سے ایک اور بات ذہن میں آئی، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ قول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے شیطان کی وسوسوں کی بات کی، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، شیطان نہیں آ سکتا۔ اور ایک اور چیز چونکہ آپ نے تذکرہ کر دیا،
آل عمران اور سورہ آل عمران جو اس کے فوراً بعد ہے، ان دونوں کو زہراوین کہا جی 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 بالکل بالکل تو بالکل اس طرح سے یہ کہ یہی تو ہدایت ہے. ٹھیک. مختصر الفاظ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پورا قرآن ہدایت ہے، بشرط یہ کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے. ہدایت عام ہے لیکن متقین کے لیے اس لیے مخصوص کر دی گئی نا کہ ان کی تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے. جو آپ نے بقیہ اس کے بعد آیت کا حصہ پڑھا تھا، یہ ایکچولی متقین کی صفات ہیں، جس میں غیب پر ایمان لانا ہے، اقامت صلاۃ ہے، اور جو رزق ہر طرح کا رزق، یعنی صرف کھانے پینے کو رزق نہیں کہا جاتا، ان میں سے وہ خرچ کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی بات ہماری مکمل نہیں ہوئی اور میں چاہ رہی ہوں کہ جو جملہ زبان سے ادا ہو گیا اس کی پہلے وضاحت کر دوں. اس سے پہلے قرآن ہی کے حوالے سے یہ تھا کہ جو اس سے بہت سے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ پورا ہدایت نامہ ہے تو ہم گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو میں اپنی اسی گفتگو کو دوبارہ جو جملے میں نے کہے تھے لے کر آؤں گی. جو لوگ عقل کے تابع ہو جاتے ہیں، عقل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ہے ہدایت پا جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیے ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح، یعنی قرآن کی تفسیر تو میں کہتی ہوں کہ اس کو سمجھ ہی لیں تو بہت بڑی بات ہے. ایک زندگی کم ہے، ایک زندگی واقعتاً کم ہے، زندگی کم ہے. اگر ہم بس صرف ایک چیز پھر اس کے جانب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھیں. دیکھیے جب دور تھا جادوگری کا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. یعنی جس طرح کے قوم کا مزاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا پیغمبر، اسی سے بالا اور برتر، اسی مزاج کا جو ہے وہ مبعوث کرتا ہے. جادوگری تھی تو اژدہا عطا کر دیا، یعنی کہ وہی جو معجزہ تھا لاٹھی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حکیم جالینوس کا دار دورہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے بہتر حکمت والا، ان سے بہتر برس کے مرض کو ٹھیک کرنے والا، یعنی کہ اسی طرح کا، اسی مزاج کا ایک پیغمبر مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تھا کہ اس وقت امراء القیس جیسے نابغہ روزگار شعراء موجود تھے. اس کلام کے کہنے والے آپ کو امی بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جیسے کہ بعد میں الزام بھی لگایا کہ یہ شاعری کر رہے ہیں، لیکن اتنا بہترین کلام کہا کہ الف لام میم کی مثال نہیں دے سکے کہ یہ کیوں جو ہے یہ لایا گیا ہے. اور اتنے بڑے بڑے شعراء، اتنے زبان دان جو دوسروں کو اجمی کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہی گونگے، یعنی اہل عرب اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز ہے، تو ویسا ہی پیغمبر. تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے تو ہماری عمر ناکافی ہے. کفار نے اور مشرکین نے قرآن کریم پر تو اعتراضات کیے، حروف مقطعات پہ کبھی کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا. یہ بھی ایک بہت اہم بات، لیکن اس پہ گفتگو ہم بعد میں کسی وقت کریں گے. اور نہیں ہوئی تھی اس موضوع پہ الف لام میم پہ نہیں ہوئی نہیں، حروف مقطعات پہ ہوئی، لیکن اس نقطے پہ نہیں ہوئی کہ پورے قرآن کریم پہ تو اعتراضات اٹھاتے تھے کفار، لیکن حروف مقطعات پہ اعتراض نہیں کرتے تھے. کہہ چکے تھے نا ما ھذا کلام البشر. ٹھیک، یہ بھی ایک بات، لیکن ہم موضوع سے ہٹ نہیں جائیں. اس پر حروف مقطعات پہ بات ہو گئی، انشاءاللہ پھر بعد میں بھی کریں گے. ایک بات جو بہت اہم اٹھائی ڈاکٹر صاحبہ نے، عقل پرست ہدایت وہی، عقل انسانی وہی کے تابع ہوتی ہے ہمیشہ، یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یہ اقبال فرما رہے ہیں. یہاں جب عقل آتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، تو عقل کو مطمئن کیسے کیا جائے؟ دیکھیے ایک شعر عرض کر دوں پہلے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈوریاں سلجھا رہا ہے اور صدا ملتا نہیں. فلسفی کیا کرتا ہے؟ عقل کے گرد گھومتا ہے، یعنی یہ سوچتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک. ٹھیک ہے نا. جو اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیتے ہیں. ہماری عقل ہے کیا؟ ہم ایک خاص محدود دائرے تک سوچ سکتے ہیں، ایک محدود علم ہے ہمارا، محدود ہماری بصیرت و بصارت ہے. ہماری چیزیں جو عقل انسانی جو ہے وہ محدود ہے، اور علم نبی جو ہے وہ لامحدود بھی ہے. لیکن ایک خاص جگہ پہ اس کی بھی حد مقرر کی گئی ہے کہ وہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، وہ بھی نہیں جانتا کہ کون کب پیدا ہوگا، وہ بھی نہیں جانتا کہ کس کو موت آئے گی.
کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم اپنے ذات پر مکمل طور پر اپنی ذات کو اگر خدا کے سپرد کر دیں، اس کی اطاعت اور محبت کو اپنا شعار بنا لیں تو عقل کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں. اگر ہم اپنی منطق لگانا شروع کر دیں تو عقل جو ہے سو جاتی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے یہ کر دیا یا میں اس قابل ہوں تو گویا ہم نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. ہم بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم کبریائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم کبریا اور بڑا صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جتنی اطاعت اور محبت شدید ہوگی اتنے ہی ہمارے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنیں گے. اگر ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور رسول کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہماری ذات سے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم اپنی عقل کو اللہ کی ہدایت کے تابع کر لیتے ہیں. انسان کا کام کیا ہے کہ اپنی عقل کو پیچھے رکھے، اللہ کی تعلیمات کو اور احکام کو اپنی زندگی پر لاگو کرے. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی. کائنات کی جو یہ گتھیاں ہیں ان کو سلجھانا یہ بھی قرآن کریم کا تقاضا ہے. کائنات کو آپ فتح کریں، تسخیر کریں، لیکن وہی بات کہ جتنے علوم ہیں ان کو توحید الہی کا پابند بنایا جائے. ہر علم کو مسلمان کیا جائے بلکہ علوم کو غیر مسلم ہونے سے بچایا جائے. کچھ کالرز ان کو لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم انیق بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں. جناب یحییٰ صاحب. انیق بھائی یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے واقعی مشعل رائے، اور جو آج ہماری بہنیں آئی ہیں میں کہتا ہوں ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے ایک مثال ہے اور ہمیں ان کو ضرور سننا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں انیق بھائی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے 2-3 دفعہ آپ کے پروگراموں میں یہ بات سنی، ابھی ہماری بہن نے بھی کہا کہ اس قرآن سے گمراہی بھی ہو سکتی ہے. میں بڑا تشویش میں آ گیا ایسا کیسے ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ غور کیا کیونکہ آج کل جو ایک خصوصی طور پہ پہلے بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ حضرات ایسے آ رہی ہیں مفکر اور اسکالر بن کے آ رہے ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور انٹرپریٹ اتنا غلط کرتے ہیں. خصوصی طور پر ان کو لایا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح کی تشریحات پیش کی جا رہی ہیں کہ ایک عام انسان جو نہ بلدے قرآن شریف سے وہ اس میں گمراہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑے تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کی روک تھام کیسے ہو، اس کا سدبات کیسے ہو. آپ کی بات بہت اچھی ہے. یہ بعض جگہ بلکہ یہ بات بھی پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن کافی ہے، حدیثوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ یہ فرما دیا گیا ہے. جب تک حدیث نہیں پڑھی جائے گی قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا تو نے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ کے بارے میں، کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو ہے وہ قرآن پاک کی عملی تصویر تھی. بالکل. اور تفسیر کے حوالے سے میں بھائی کا جواب دے دوں. کچھ کالز اور بالکل یہ بات بہت اہم ہے کہ یدل بہی کثیروں و یہدی بہی کثیرا. گمراہی کیسے پھیلتی ہے قرآن پڑھنے والے کو، کیونکہ وہ ان کے دلوں میں ذیق کیسے آتا ہے، وہ کس طرح متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. اس پہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بات کریں، لیکن اگلی کال بھی کچھ کال دے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیق احمد صاحب اعجاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جناب اعجاز صاحب. جناب یہ آیت ہے نا ہدی للمتقین، جی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جی. تو ہمیں پہلے تقوی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جو ہے نا کچھ اس کے مراحل کو بھی سمجھ لینا چاہیے میرا خیال میں. جی بالکل. تقویٰ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ توکل ہے. توکل ومن یتوکل علی اللہ. صحیح ہے نا، آیت ہے نا. صحیح بات ہے. سورۃ الطلاق کے اندر ہی آیت ہے. جی ہاں. اور اس کے سمجھنے جب توکل ہے تو اس کے ساتھ تسلیم اور تفویض بھی ہے. یہ 3 مراحل ہیں. اگر یہ انسان کے اندر موجود ہو یہ 3 مراحل تو میرے خیال میں تقویٰ انسان کے اندر حاصل ہو جاتا ہے. بالکل. ابھی کیونکہ ہم ہدایت پہ چل رہے ہیں نا تو ابھی ہدایت پھر تقوی پہ ہم آئیں گے، تفصیل سے بات کریں گے. اور توکل کی بات بہت اچھی کی. توکل واو کاف لام وکلا یہاں سے نکلتا ہے. توکل کا مطلب اللہ کو وکیل بنا لینا. اور پھر قرآن کریم، یہ آپ نے بات بہت شاندار بھی فرمائی تھی کہ تفسیر قرآن بالقرآن. الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو وکیل جب میں اللہ کو کر لیتا ہوں
تو مجھے کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی. کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. ہاتھ اللہ کا ہے, بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری, کار کشا, کار ساز, اقبال فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی یاد آتی ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بیان کرتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. لیکن کچھ کاز لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. ذرا زور سے بولیے. ہیلو جی ذرا زور سے بولیے. جی سر. انیک سر, میں ایک سورہ بقرہ کی آیت کا پوچھنا چاہ رہا تھا محترمہ سے. سر انما میتتا جی والدما ولحم الخنزیر جی جی وما اہل به لغیر اللہ. جی بالکل سر. مجھے اس کی تھوڑی سی تفسیر بتا دیجیے بالکل ٹھیک. محترمہ سے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلا ہم پہلے مجھے یہ سوال کہا لیں. جا رہا ہے کہ میں کچھ کال اور لے لوں کیونکہ بہت پریشر ہے اور بڑی شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کو کہ کالز ہماری نہیں لی جاتی. تو اس کی وجہ کوئی ڈیلیبریٹلی یہ کام نہیں ہوتا, بلکہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کچھ زیادہ وقت ملے ہمارے مہمانوں کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جناب ذیشان بات کر رہا ہوں. جی سر. جی شان سر. اس سے پہلے ہی محترمہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کا علم محدود ہے. جی. آپ کو قیامت کے بارے میں بھی نہیں پتا جی اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی. جی یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے, تم نے تیاری کیا کی ہے. اور اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. جی اور وہ جانتا ہے. جی اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں آپ کلیریفائی کر دیں. جی بالکل, اس کا جواب یہ آ گیا. اچھا میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا کچھ سوالات بہت زیادہ آگے ہیں, میں تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحبہ ذرا آپ بات کیجئے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن کریم تو صرف ہدایت اور ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. یہ گمراہی کیسے پھیل سکتی ہے اس کتاب سے؟ دیکھیے ایک آئی سرجن ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی سرجن ہے. ایک نے آپریشن کیا, کامیاب ہو گیا, ہم اس کے معتقد ہو گئے. ایک نے آپریشن کیا, اس میں نااہلی شامل تھی, اس میں وہ مہارت شامل نہیں تھی, ناکام ہو گیا, اس سے شکایت پیدا ہوئی لوگوں کو. اور جس نے کامیاب سرجری کی وہ معاشرے میں سند پا گیا کہ بھئی سب اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. اس پہ جتنا غور و فکر کرتے ہیں اتنے ہی فیض یاب ہوتے ہیں. جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی ذہن روشن ہوگا, اتنا ہی قلب اور سینہ جو ہے روشن ہوگا, اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ توانا ہو کے سامنے آئے گی. ہم سرسری لیں گے تو معاملات ہمارے سرسری ہوں گے, سمجھنے کی صلاحیت کا فقدان ہوگا. لیکن جب غور و فکر کریں گے, ایک ایک آیت کو سوچیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو جانیں گے تو نئے در کھلیں گے, نئے علم کے دروازے کھلیں گے, ذہن اور دل روشن ہوتا چلا جائے گا, راستہ واضح ہوتا چلے جائے گا, صراط مستقیم پہ چلنے لگیں گے. لیکن اگر اپنے مطلب کے لیے قرآن کو سمجھیں گے, بات یہ کہ جہاں ہمارا مطلب ہو ہم وہاں آیات کوٹ کریں گے تو ہم گمراہ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ قرآن ہمارے نفس کو زیر کرنے کے لیے ہے, ہم قرآن پر اپنی بات رکھنے کے لیے نہیں ہے. جب ہم اپنے معاملات کو کچھ حصہ لے لیں گے, قرآن کا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز کے قریب بھی نہ بھٹکو, لیکن آگے کیا ہے, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ہاں, اور اس وقت کہ تم نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو تھے گمراہی والے, انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات بہت اچھی فرمائی کہ قرآن کریم کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں یا اپنے فائدے کے لیے وہ لے لی جائے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قلندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ ہے شہر قاروں ہے
لغت ہائے حجازی کا، معرب انداز سے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر جو دین فروشی ہوتی ہے اس سے گریز کیا جائے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو قرآن سے قریب ہوتا ہے، قرآن اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا جتنا اس میں نسبت محمدی پیدا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس پہ کھلتا جاتا ہے، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ بالکل درست۔ ایک اور چیز اس میں جو میں پہلے بتانا چاہ رہی تھی، ان کے جو کال آئی تھی، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے گمراہ ہو سکتے ہیں، اس کے اصول بتا دیے ہیں، مفسرین ہی نے اصول متعین کیے ہیں۔ تقریباً 15 علوم ہیں، ان کا جاننا ایک مفسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، اگر ان 15 علوم کی قید سے ہٹ کر کوئی تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک، تو وہاں سے گمراہی پیدا ہوگی۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کو میرا خیال اب جواب جو ہے وہ بالکل مل ٹھیک گیا ہے۔ ہوگا۔ اچھا لاسٹ منٹ ہے، اچھا یہ ایک سوال بہت اہم آیا تھا ذیشان صاحب کا، قرآن سورہ بقرہ کی ایک آیت انما میتۃ، اس پر بالکل، دیکھیے وہ تو یہی تو ہدایت ہے۔ ہاں، ہدایت یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اسی میں سے ایک ہدایت ہے کہ تمہارے لیے جو مردار ہے، جو خون ہے، جو اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے، جیسے بتوں کے نام پر چڑھاوے دیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو ہے قربانیاں کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ مختصر سی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ منع کر دیا۔ تو ہدایت یہی ہے کہ کیا آپ کو زندگی میں کرنا ہے، آپ کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نہیں جانیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ خواتین حضرات، بہت ساری گفتگو ہونی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہدایت کے ایک لفظ پر پورا پروگرام بھی ختم ہوا، وقت ختم ہو گیا ہمارا، حالانکہ بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں ہدایت کے سلسلے میں۔ ہمارا پروگرام تھا، خواہش تھی ہماری کہ ہم کچھ بات کریں گے تقوی پہ بھی، تقوی کیا ہوتا ہے، متقی کسے کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال یہ پوچھا گیا کہ تقوی ہوتا کہاں ہے، تو آپ نے اشارہ فرمایا اپنی انگلی کا اپنے دل کی جانب اور فرمایا ہاں ہونا، یہاں ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ بات کریں گے، جہاں بات رکی ہے وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ پھر قرآن کریم کے جو معنی اور مفاہیم کھلتے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ پر، ایک آیت پر نہیں، ایک ایک لفظ پر مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے، مہینوں۔ کوشش ہے کہ سمجھیں، سیکھیں، علماء آتے ہیں، آج یہ خواتین تشریف لائیں، ہم نے ان سے سیکھا۔ خواتین حضرات کی سلسلہ دراز رہے گا، آپ کی کالز آتی ہیں، سوالات آتے ہیں، بڑے اچھے سوالات، بڑے علمی سوالات اور علمی کمی کو دور کرنے والے سوالات، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہمیں ہدایت ملے، ہم ولدالین میں شامل نہ ہوں۔ یضل بہ کثیروں و یہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیروں میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم یہدی بہ کثیرا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک آخری ہدایت اور مکمل ہدایت صرف اور صرف قرآن کریم۔ ایک پرچی نکال کر محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کو دے دیجئے تاکہ ڈاکٹر صاحبہ اعلان کر دیں کوئز کمپٹیشن کے سلسلے میں کل جو سوال پوچھا تھا اس کا درست جواب دینے والے خواتین و حضرات کی جانب سے پرچیاں آئی ہیں، اور ایک کون ہے خوش نصیب؟ یہ عامر میر ہیں پشاور سے۔ عامر میر صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا اختتام صاحب نہج البلاغہ کے قول پر، حکمت و دانش کی بات، آج کی بات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول: اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم اور دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم اور دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو صاحبان علم ہیں وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔